मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक बुजुर्ग का वाक़या है, किताबों में लिखा है, मुझे इसकी सनद की तहकीक नहीं है। बाज़ वाक़यात साबित नहीं होते, उनमें सच का भी इम्कान होता है, झूठ का भी, लेकिन उनसे जो मजमून साबित होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। तो कहते हैं एक बुजुर्ग हज पे जाते थे, हज करते आवाज़ आती कि भाई हज कबूल नहीं हुआ। अगले साल फिर हज पे चले जाते, फिर आवाज़ आती हज कबूल नहीं हुआ। तो कई साल ऐसे ही होता रहा, भाई कबूल नहीं हुआ, कबूल नहीं हुआ। तो किसी ने उनसे पूछा कि हजरत आपको हर साल हज के बाद आवाज़ आती है गैब से कि कबूल नहीं हुआ, तो फिर आप करते क्यों हैं? कहते हैं भाई मेरे बस में तो यही है ठीक है ना, मेरे बस में क्या है। अब मैं तकब्बुर में आ जाऊं, बोलूं कबूल अल्लाह जा, तू नहीं कर रहा तो जाओ, हम भी नहीं कर रहे। दुनिया में इंसानों के साथ तो ऐसा हो सकता है भाई, मैं 3 दफ़ा आप किसी बंदे को मनाएंगे, मेरा उज़र कबूल कर ले, फिर भी नहीं करेगा, बोलेगा भाड़ में जा यार, तुझे मनाने के अलावा भी तो और बहुत सारे गम है ना। इंसानों के साथ ऐसा किया जा सकता है, अल्लाह के साथ ऐसा नहीं। अल्लाह को झुकने वाले लोग पसंद है। भाई गम में दिया तो गम में तसल्ली रखो, खुशियां दी हैं तो खुशी में इतराओ नहीं, किसका शुक्र अदा करो, मेरा शुक्र अदा करो। तो अल्लाह को ऐसे लोग पसंद है। कुरान में अल्लाह ऐसे ही लोगों की तारीफें करता है। 2 तरह के लोग बताता है, गम में पागल हो गए और गम में सब्र किया, उन्होंने शुक्र किया तो अल्लाह ने उनके गमों को भी दूर कर देता है अल्लाह ताला, वरना उसी गम में सब्र की तौफीक दे देता है। तो वो बुजुर्ग हर दफ़ा हज कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है कबूल नहीं, कबूल नहीं, कबूल नहीं। लोगों ने कहा फिर क्या फ़ायदा? उन्होंने कहा भाई हम तो इसके अलावा, हम तो बंदे हैं यार, हम तो करते रहेंगे। तो जब उन्होंने ये अल्फाज कहे ना, तो कहते हैं गैब से आवाज़ आई कि ये वाला भी कबूल है और इससे पहले जितने किए वो भी कबूल है। तो अल्लाह ये लफ्ज़ सुनना चाह रहे थे। तभी जिन लोगों का नमाज में दिल नहीं लगता ना, कहते हैं नमाज में एक्चुअली मज़ा ही नहीं आ रहा, पंखे ही गिन रहे होते हैं, टेंशन ही इतनी, ऐसी नमाज का क्या करना। वो भाई दफ़ा करो यार, अल्लाह ने कहा वुजू करके मेरे सामने खड़ा हो गया नमाज पढ़ लो बस, ठीक है ना। हम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो हम तो झुके रहेंगे अल्लाह के सामने, और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो कभी अल्लाह हाजत पूरी कर देगा। खुदा की कसम, जिसको दुआ का फ़लसफ़ा समझ में आ जाए ना, तो वो एथियस्ट जो दुआ कबूल ना होने से खुदा का इनकार कर रहा है, अगर उसे दुआ का फ़लसफ़ा समझ में आ जाए तो दुआ से ज़्यादा लजीज इबादत फिर कोई नहीं है। क्योंकि इसमें पता है कि यार अल्लाह को मांगने वाले को देता है, अल्लाह देगा कैसे, ये उसकी मर्जी, तो वो मांगता ही रहता है। वो कहता है भाई कबूल नहीं हो रही, तो और ज्यादा मजा आता है मांगने में। कबूल होना शुरू हो जाए तो फिर तो आदमी कहता है कि यार ये क्या है, ये तो गैब पर ईमान थोड़ी रहा। नहीं हो रही, फिर जो मांगता है तो उससे अल्लाह को मोहब्बत होती है। इसलिए हजरत उमर का कौल याद रखो। हजरत उमर फरमाते हैं, मैं जब दुआएं मांगता हूं तो मुझे इसकी फिक्र नहीं होती कबूल हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे इसकी ज्यादा फिक्र होती है दुआएं मांगने की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्योंकि अल्लाह के से मांग रहे हो ना, अगर इसका मतलब अल्लाह के वजूद पर भी ईमान है, इस पर भी ईमान है कि हाजतें वही पूरी करता है, इस पर भी ईमान है कि उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता, तो ये बड़ी क्वालिटी है भाई। बाकी कुछ मिले ना मिले, इसका मतलब आप कामयाब हो, चाहे नाकामी के नक्शे नजर आ रहे हो। क्योंकि अंजाम तो, असल तो एंड का एतबार है कि अंजाम कैसा होता है आपका। आप सारी जिंदगी खुशियों में रहे और आखिर में फांसी के फंदे पे लटकना है, क्या फायदा ऐसी खुशियों का। सारी जिंदगी जेल में, आखिर में रिहाई है, तो एंड के लिहाज से आप क्या हैं, कामयाब है। तो बेशक याकूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी गमों में गुजरी, एंड क्या हुआ, अंजाम अच्छा हुआ। और सारी जिंदगी खुशियों में गुजरे, अंजाम फांसी के फंदे पे लटक के खुदकुशी करके मर गए, तो क्या फायदा भाई ऐसे। तो ये जितने फनकार अदाकार जो खुदा के मुनकिर होते हैं और जितने लिबरल सेकुलर लोग खुदा के मुनकिर होते हैं, इनका अंजाम देखा करो, इनकी हाल ना देखा करो। और जितने उलमा सुलहा हैं, इनका अंजाम देखा करो, इनका माजी ना देखो। माजी बड़ा टफ गुजरा होता है। तो एक तो एथियज्म इस तरह से होता है ना, और दूसरे होता है जिनको दलाइल, कुछ खोपड़ी उनकी सही काम नहीं कर रही होती। वो कहते हैं यार हर चीज अब एक लॉजिक से हो रही है। उन लोगों के लिए मैं मुख्तसर दलील दे रहा हूं, बस फिर बयान खत्म करता हूं। कहते हैं यार जब दुनिया में हर काम लॉजिक से हो रहा है तो खुदा कहां है फिर? अब तो साइंस ने हर चीज की लॉजिक पेश कर दी ना। क्या ख्याल है भाई, ये जमीन में पहले लोग कहते थे यार गुठली जमीन में जाती है, यूं होता है, फरिश्ते आके कुछ यूं 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 कर रहे होंगे, कुछ देव है, कुछ भगवान टाइप की चीजें। अब तो साइंस ने बता दिया भाई ये प्रोसेस होता है, सही है ना। वो जायगोट बनता है, फिर यूं एक तना बनता है, फिर ये फूल होते हैं, एक्चुअली फिर तितलियां बैठती हैं नरमा, एक्चुअली ये हो रहा है। भगवान कहाँ है इसमें कोई देव कुछ भी नहीं है। तो लॉजिक से हर चीज हो रही है। इसकी दलील समझो, 2 और 2 4 की तरह। समझ में आ रही है बात? और आसान कर देता हूं। हमारे एक दोस्त यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनके प्रोफेसर थे मुल्हिद, एथियस्ट थे।
تو مجھے آ کے انہوں نے بتایا کہ میرے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں یار خدا کہاں ہے, یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا خدا بنایا ہوا ہے, ہم تو گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, جب بریک لگاتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے, تو خدا کہاں ہے؟ خدا کو تو جب مانے پاؤں ایکسیلریٹر پہ رکھا ہوا ہے لیکن گاڑی رک رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی غیبی طاقت روک رہی ہے اس کو. پاؤں بریک پہ رکھا ہے ہم نے لیکن خدا گاڑی کو کیا کر رہا ہے؟ چلا رہا ہے. تو یہاں تو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے, تو لاجک ہی سب کچھ ہے, سائنس ہی سب کچھ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ وہ اشکال ہے جس کی بیس پہ ہزاروں لوگ مرتد ہو چکے ہیں, اسلام چھوڑ چکے, ہزاروں تو نہیں سینکڑوں تو چھوڑ ہی چکے ہیں. اور جتنے بھی ملحد لوگ ہیں چاہے عیسائیوں میں, اسلام میں تو بہت کم ارتداد ہے نا, عیسائیت یہودیت میں بہت زیادہ ہے, کہ یار جب ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ خدا کو ماننے کی یہ کائنات جو سائنسی اصولوں میں جکڑی ہوئی ہے, تو اس کا جواب خوب سمجھو. میں نے ان کو فوراً جواب, وہ بڑے پریشان تھے نا اس سوال سے, ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا یار ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو چلتی ہے کیونکہ چلانا ہے اس کا کام, روکو تو کیا ہوتی ہے؟ خدا کو جب مانیں گے جب الٹا پلٹا ہو رہا ہو, ٹھیک ہے نا, ہونا کچھ چاہیے ہو کچھ اور رہا ہو. میں نے اس سے کہا, اس پروفیسر صاحب سے بولو سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کام ہے. میں نے کہا کلاس میں نہیں بلکہ اس کو چھاؤں میں لے کے جاؤ. میں ایسے ہی بات کرتا ہوں, سر کائنڈلی آپ ذرا چھاؤں میں آ جائیں, اور یہ بھی قرآن سے ہی نکالا ہے, قل انما اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا, کہ اے نبی آپ ان سے کہو کہ تم لوگ ایک ایک دو دو اکٹھے ہو کے غور کرو میری بات پہ. بعض دفعہ مجمع میں غور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو ایسا کرو ذرا چھاؤں میں آ جائیں. سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کوشچن ہے. تو کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا اپنے ٹیچر سے چھاؤں میں لے جا کے نا ٹھنڈا کرنا, ایک دم افراتفری میں نہیں. بعض دلائل آپ پھینک دو گے نا جلد بازی میں تو ایسے جیسے پھینک دیا آپ نے, سامنے والا سیریس نہیں لیتا. میں نے کہا تمیز سے سائڈ پہ لے جا کے سر سے ایک بات کریں, سر آپ یہ بتائیں کہ گاڑی میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو رہی, لاجک ہے, یہ لاجک کی بات ہے نا. جب تک گاڑی رکی ہوئی ہے تو چلے گی جب تک چلانے کے لیے کوئی قوت استعمال نہ ہو, ہے. جب رکنا ایک کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن چینج ہوتی ہے, گاڑی رکنا ایک کنڈیشن ہے نا, دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ چلنا, حرکت میں آنا, گاڑی کا موو ہونا. تو گاڑی میں موومنٹ پیدا نہیں ہوتی جب تک کوئی موور نہ ہو, اور گاڑی چل رہی ہو ایک کنڈیشن ہے, رکے گی نہیں جب تک کوئی اسٹاپر نہ ہو. کیا خیال ہے؟ تو چینجنگ کے بغیر جس چیز میں چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹنگ ہو سکتی ہے آٹومیٹیکلی, خود بخود. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو آپ لوگ چھاؤں میں آؤ یار سارے, ایسے مجمع میں سمجھو, سوچ رہا ہوں آپ کو بھی چھاؤں میں ایک ایک کر کے لے کے جاؤں پھر سمجھاؤ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی پاگل دنیا میں ایسا, اس کے لیے بہت افلاطونی کی ضرورت نہیں ہے, خدا کے وجود کے لیے کوئی بہت بڑا سائنسدان بننا ضروری نہیں ہے. 2 اور 2 4 کی طرح کچھ کامن اصول ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی سائنسدان یہ کہے کہ جب تک چینجر نہیں ہوگا گاڑی میں چینجنگ نہیں ہوگی. کوئی کہ اچھا سر یہ گاڑی بنائی کس سائنسدان نے؟ کہ بن خود بخود گئی تھی. آپ بولو گے ابے یہ کیا بات کر رہا ہے یار تو, کریٹنگ تو زیادہ مشکل کام ہے, وہ خود بن گئی. اب دھکا خود نہیں, اب جب تو بن بھی خود گئی ہے تو چل بھی خود لے. وہ عمر شریف کا لطیفہ اکثر مجھے یاد آتا ہے, کسی نے کلپ, ہم نے بچپن میں یہ دیکھا تھا تو اب کسی نے کلپ بھیجا تھا نا, تو وہ بچپن میں نا وہ عمر شریف کے شو دیکھتے تھے, پھر بعد میں ہم نے تو ٹی وی سے توبہ ہی کر لی تھی, اس میں پھر بے حیائی پھیلنا بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اب بچے یہ نہ دیکھا کریں پروگرام, بچپن کی باتیں. تو اس میں یہ تھا کہ وہ اس کے جو کوئی تھا جاننے والا نا, اس کو, ہاں اس کو خود بھولنے کی بیماری ہوتی ہے عمر شریف کو. عمر شریف کو کس کی بیماری ہوتی ہے؟ بھولنے کی. تو اس کو بھولنے کی بیماری تھی, تو وہ کسی کے گھر گھس جاتا تھا ایسے ہی مذاق میں, جب پٹنے لگتا تو بولتا بھائی ہم تو بھولے سے چلے گئے تھے تمہارے گھر. تو ایسے ہی کسی نے بتایا کہ کسی کے گھر میں نا شلوار رہ گئی اس کی, ایسی مذاق ہے حقیقت میں نہیں سمجھ لیں آپ. تو وہ ایک شخص شلوار لے کر آ رہا ہے, اس سے عمر شریف سے کہہ رہا ہے یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یعنی ایک پیغام دے رہی ہے نا کہ تو میرے گھر میں آیا اور کپڑے چھوڑ کے چلا گیا, اس کا مطلب یہ کوئی غلط میسج دے رہی, بتا یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بتا رہا ہے بھائی میں نہیں ہوں, یہ غلطی سے پتہ نہیں کس کا پاجامہ ہے, مجھے کیا پتا, میں تو بھولنے کی بیماری. کہہ رہے نہیں یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہے جب سب کچھ پاجامے سے ہی پوچھ لینا پھر کیا کہہ رہا ہے, جب یہ بتا سکتا ہے تو پھر یہ کس سے پوچھ لے, تو پاجامے سے ہی پوچھ لے, وہ تجھے بتا دے گا کیا کہہ رہا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی گاڑی جو ہے, اس گاڑی سے آپ خود پوچھ لو
کہ کمبخت تو چل نہیں سکتی ہے خود بخود, اگر تو آٹومیٹیکلی خود بنی ہے تو پھر چل بھی خود لینا. تو چلانے کے لیے کیوں تجھے ایک بندہ چاہیے جو انجن اسٹارٹ کر کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے؟ یہ عجیب بات ہے. بنی خود بخود ہے, چلانے کے لیے بندے آئیں گے تو چل بھی خود لے. تو چلانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی گاڑی اگر آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بنی, کسی سائنسدان نے بنائی ہے, تو سائنسدان تو اور زیادہ عجیب چیز ہے یار جس نے اس گاڑی کو بنا دیا. کریٹر زیادہ عجیب ہوتا ہے جو موجود ہے, یا جو بنی ہوئی چیز زیادہ عجیب ہوتی ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ, یہ موبائل جس سائنسدان نے بنایا, آپ کو جب یہ سائنسدان آ جائے نا جس نے یہ بنایا, وہ تو بہت سارے سائنسدانوں نے مل کے بنایا, فرض کرو کسی ایک نے بنایا, تو آپ اس موبائل کو زیادہ ویلیو دو گے, سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے؟ سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے یار, یہ جو یہ بنا سکتے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لے یار. یہ تو گاڑی سے زیادہ ویلیو تو اس سائنسدان کی ہے جس نے گاڑی کو ایجاد کیا, تو وہ تو اور زیادہ پیچیدہ چیز ہے بھائی. کمال کی بات ہے, وہ سائنسدان ایوالو ہو کے آٹومیٹیکلی اگ کے کھڑا ہو گیا وہ, اور جو وہ چیزیں بنا رہا ہے وہ اس کریٹر کے بغیر, موجد کے بغیر بن نہیں سکتی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ کائنات میں, ہم تو سائنس کے اس اصول کو مانتے ہیں, ان لاجیکل کام کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں ان لاجیکل یہ نہیں ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے, ان لاجیکل یہ کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے. نہیں ہے یہ بات, میرا خیال ہے یہ کہنا کہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی, یہ ان لاجیکل بات ہے, کیونکہ کائنات میں ان لاجیکل کام نہیں ہوتا. تو یہ ان لاجیکل کیسے ہو گیا کہ جو کائنات حرکت نہیں کر سکتی تو وہ خود بن کیسے سکتی ہے؟ نیوٹن نے کہا تھا نا, جو چیز حرکت میں ہمیشہ حرکت میں رہے گی جب تک کوئی اس کو روکے گا نہیں, جو رکی بھی ہمیشہ رکی رہے گی جب تک کوئی چلائے گا نہیں. نیوٹن اگر ہوتا تو میں چھاؤں میں لے جاتا اس کو. میں کہتا سر ایک چیز آپ کہنا بھول گئے ہیں کہ یہ کائنات اگر نہیں ہے تو جب تک کوئی ہو, جو چینجر کے بغیر نیوٹن کے قانون کا لا کا حاصل یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. میں کہتا سر ایک جملہ اپنے لا میں اور بڑھا دیں کہ جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہے تو کائنڈلی ایک اور سائنس کا لا آپ بڑھا دیں, تاکہ یہ ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے, آپ کو بہت مانتے ہیں, وہ ایک جملہ بڑھا دیں کہ کریٹر کے بغیر کریٹنگ بھی نہیں ہو سکتی. تو نیوٹن نے نہیں بڑھایا کیونکہ مذہب نیوٹن کا ٹاپک نہیں تھا, لیکن قرآن نے بڑھایا ہے بار بار کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, کریٹر کے بغیر کریٹنگ کا عمل کیسے ہو گیا؟ صاف پتہ چلتا ہے, اسی لا سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی نیوٹن کا یہ آدھا لا پڑھایا جا رہا ہے, کیونکہ آگے پڑھا دیں گے نا تو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا. کیونکہ جب کریٹر کے بغیر کریٹنگ نہیں ہو سکتی تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ساری دنیا کے لیے. وہ یہ کہ پھر کریٹر ہے کون؟ یہاں سے انسان نظریں چرانا چاہتا ہے کہ کریٹر کو بیچ میں لے کر آئے تو پھر خدا کو ماننا پڑے گا, خدا کو مانا تو رسولوں کو ماننا پڑے گا, آسمانی کتابوں کو ماننا پڑے گا, پھر مذہبوں کو ماننا پڑے گا, پھر کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط ہے اس کو ماننا پڑے گا. پھر جب صحیح مذہب تک پہنچیں گے تو پھر مذہب نے کیا کہا ہے, حلال کیا ہے حرام کیا ہے, زنا حلال ہے لیگل ہے انلیگل ہے, شراب لیگل ہے انلیگل ہے, یہ ساری چیزیں ماننی پڑیں گی. بالآخر آپ آ کے پھنستے چلے جاؤ گے بہت ساری پابندیوں میں. تو بہت ساری پابندیوں سے آزاد کرانے کا طریقہ یہی ہے کہ نیوٹن کے آدھے لا کو لیا جائے, آدھا لا جو نیوٹن کے لا سے مزید اخذ, نیوٹن نے تو نہیں کہا لیکن اخذ کیا جا سکتا تھا, اس پہ بحث ہی نہ کی جائے, اس کو کہا یہ ان لاجیکل ہے. دوبارہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا, ابھی اتنا ہی کافی ہے. اس لیے اللہ کا وجود دو اور دو, اور یہ جو بکواس کرتے ہیں نا فضول قسم کی کہ خدا کو پھر کس نے پیدا کیا, او بھائی یہ ان لاجیکل اس کائنات کے بارے میں ہے کہ خود بخود بن جائے. خدا کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, وہ اس کائنات کا حصہ تھوڑی, وہ تو کائنات سے الگ ہے, اس کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں. کمال کی بات ہے اس خدا کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کہہ رہے ہیں عقل میں نہیں آ رہا, اور اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار ہیں جو عقل میں آ رہی ہے. وہ تو اور زیادہ بے عقلی کی بات ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو اس لیے سائنس کے چکر میں نا اپنے جہنم نہ خریدو میرے بھائی, سائنس کو خدا نہ بنا لو. جتنی ہے سائنس اتنی رہنے دو اس کو, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں سائنس میں ہے تو جتنی ہے اتنی رہنے دو. تو یہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل ہے یہ خود بخود دھماکے اور سورج چاند ستارے اور انسان اور یہ وسیم بھائی کلیم بھائی. میں وسیم کی مثال سے دیتا ہوں کہ انسان کا لفظ بھی مبہم ہے, کہتے ہیں انسان بن گیا. اب وسیم کو دیکھو الگ سے لے جا کے, یار یہ کیسے بن گیا یار, یہ پھر آئے گا نہیں بھائی. نہ غفار بن سکتا ہے, نہ سبکتگین بن سکتا ہے, نہ وحیدہ بن سکتی ہے, نہ نسرین بن سکتی ہے خود بخود, یہ نہیں ہو سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل, ٹھیک ہے.
تو اپنے ایمان کو مت بگاڑو, یہ اہم بات تھی. اور ایک اور بات بیان میں رہ گئی تھی, ہاں, تو اس لیے میں کہتا ہوں قرآن نے اس ٹاپک کو بہت زیادہ چھیڑا ہے 3 ہفتے سے مسلسل یہی, اور اس ٹاپک کو کہ تمہیں آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے, موت کے بعد زندگی ہے. تو اب میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ یار نظریاتی اصلاح تو میں کرتا رہتا ہوں, عملی اصلاح کی طرف بھی اب آنا چاہیے. بھائی نظریہ تو بن گیا, اللہ بھی ہے تو کیا کریں, تو ہیں تو ویسے کے ویسے ہی. جب اللہ کو مانتے تھے تو بھی ویسے ہی تھے. مسلمان جب اللہ کو نہیں مانتا تو جیسا ہوتا ہے, ماننے کے بعد بھی, بولو, صبح بھی پہلے بھی 2 پراٹھے کھا رہا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا, 2 پراٹھے کھائے گا. پہلے بھی گٹکا کھاتا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا, گٹکا کھائے گا. جب اللہ پہ ایمان نہیں تھا تو بھی جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا, ہو سکتا ہے میں بھی, ہو سکتا ہے اللہ نکل آئے قیامت کے دن, جو ہفتے میں 1 دن نماز پڑھ لو. جب اللہ پہ ایمان لے آیا دلائل کی دنیا میں تو بھی کیا کر رہا ہے, جمعہ ہی پڑھ رہا ہے. تو اس لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریات کی اصلاح کریں, انسان کو تربیت کے لیے پریکٹیکلی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے صحابہ سے روزے رکھوائے ہیں, ہمارے نبی نے صحابہ سے خواہشات کی قربانی دلوائی ہے, میدان جنگوں میں لا کے لڑوایا ہے صحابہ کو. تو انسان کی اصلاح صرف بیانات سننے سے نہیں ہوتی میرے بھائی, یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے, پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اب آپ نا پریکٹیکلی کچھ کرنا شروع کر دیں. اور اس میں جمعے میں جو بیان چلا رہا ہوں نا, پہلے اپنی خوراکوں کو ٹھیک کریں, کیونکہ خوراکیں جس قسم کی چل رہی ہیں اس سے سستی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جس آدمی کو اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے نا, خواہشات پہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا. تو اپنے لائف اسٹائل کو بھی چینج کرو میرے بھائی, آڑے ترچے ہو تو سیدھے ہو جاؤ, ٹیڑھے میڑھے چل رہے ہو. اور دوسری بات یہ کہ خواہشات کی قربانی دینا سیکھو. تو خواہشات کی قربانیوں کے بہت سارے پیکج ہیں اسلام کے پاس, لیکن اسلام نے خواہشات کی قربانی کے لیے جس پیکج کو سب سے زیادہ ویلیو دی ہے وہ روزہ ہے. میں نے وہ بیان کیا تھا 10 روزے رکھیں, اور میں نے کہا میں نے بھی رکھ لی الحمدللہ. تو لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے, یار 2 روزوں کے بعد حالت خراب ہو گئی, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا, یہ وہ وغیرہ وغیرہ نا, پتہ نہیں کس مصیبت میں ڈال دی. اس طرح کے نا آڑے ترچے سے آ رہے تھے, انہوں نے چھوڑ دیے ہوں گے پھر. تو دیکھو جب بھی کوئی کام شروع میں کیا جاتا ہے نا تو یوز ٹو ہونے میں ٹائم لگتا ہے, عادت ڈالنی پڑتی ہے. 2-4 دن کی تکلیف ہے, پھر آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے. لیکن کچھ خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی. پیڑے کھا کے دین اور مذہب پہ نہیں چلا جاتا کہ لڈو بھی کھاتے رہو, گٹکے بھی کھاتے رہو, سگریٹ بھی پیتے رہو, شراب بھی پیتے رہو, لڑکیوں کو تاڑتے بھی رہو, فحش فلمیں بھی دیکھتے رہو. بے میرا خدا پر ایمان ہے, میں ڈارون پہ لعنت بھیجتا ہوں, میں کس کو مانتا ہوں. مفتی صاحب نے انڈوں والی مثال بڑی زبردست دی تھی. تو پھر تو کس نظریے کی اصلاح ہی ہوتی رہے گی, عمل تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسلام کو تو عملی لوگ چاہیے, عملی لوگ قربانی کے بغیر نہیں. اور ایک آخری بات, کچھ خواہشات ایسی قربان کرنی پڑتی ہیں کہ وہ ایک کنٹینیو ایک لمبے ٹائم تک قربان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. کچھ خواہشات ایسی ہیں وہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں روزہ رکھو, آپ کہو گے ٹھیک ہے جی روزہ رکھ لیں گے, ہم بھوکے پیاسے رہ لیں گے. لیکن میں کہوں کہ آپ افطاری بھی نہ کرو, سحری بھی نہ کرو, رکھو, تو آپ بولو گے 2-3 دن کے بعد آپ بولو گے بس کرو, مر رہے ہیں بھائی, برداشت سے باہر ہو رہا ہے. میں کہوں گلوکوز کی بوتل چڑھا لو جا کے, مرنے سے آپ نے چڑھا لی, تھوڑا سا انرجی آ گئی, چل رہے ہیں, پھر کھانے کا دل چاہ رہا ہے گلوکوز. 4-6-8 دن کے بعد آپ کا تقویٰ ٹوٹے گا, آپ بولو گے ایسی کی تیسی, یار میں یہ مذہب کو مانتا ہی, باغی ہو جاؤ گے مذہب کے. اسی طرح یاد رکھو جیسے پیٹ کی خواہش روٹی ہے نا, ایسے ہی مرد کی خواہش عورت ہے, عورت کی خواہش مرد ہے. یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ کوئی ڈاکٹروں نے نہیں ہم کو سکھایا. تو باڈی کی جو یہ ریکوائرمنٹ ہے اگر یہ حلال طریقے سے پوری نہ ہو تو ایک حد تک آپ بد نظری سے, فحش فلموں سے, ہینڈ پریکٹس سے, زنا سے ایک حد ہوگی. اس کے بعد جو آپ کا تقویٰ ٹوٹے گا نا تو آپ محلے کے وہ بدماش بن کے دکھاؤ گے جو اس کائنات میں کبھی پیدا. میں نے ایسے لوگ دیکھے پرہیزگاری میں نکاح نہیں کیا اور بہت نیک پرہیزگار, کبھی دیکھا بھی نہیں, اور اندر کی خواہش جمع ہو رہی ہے. جب ان کا تقویٰ ٹوٹا ہے نا تو ایسے بدماش بنے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اس لیے اسلام نے جہاں بے حیائی کو حرام قرار دیا اتنی ہی اسپیڈ سے حلال پر زور بھی لگایا ہے, حلال کو فوکس بھی کیا ہے. بھائی یہ صرف یک طرفہ کاروائی نہیں ہے کہ بچنا ہے, کیونکہ یہ تو نیچرل ہے نا. تبھی آپ دیکھو نا اسلام نے روزے کا حکم دیا رکھو, لیکن افطاری میں جلدی کا بھی تو حکم دیا نا. اللہ کو پتا تھا جلدی افطار نہیں کریں گے, میں کہوں گا مستحب یہ کہ 3 گھنٹے بعد روزہ کھولا جائے. تو
کتنے لوگ مستحبات پر عمل کرتے, ہو سکتا ہے 3 گھنٹے بعد روزہ کھول کے آپ کہتے بس اللہ آخری روزہ تھا, آج کے بعد مجھ سے روزے کا کبھی بھی نہیں کہنا. پھر رمضان کا روزہ رمضان کے روزے میں 30 روزوں کے بعد پھر عید کا دن بھی رکھ دیا کہ بس بھائی بہت ٹینشن ہو گئی, اب عید کا دن ہے, اب خوشی مناؤ تھوڑا سا. وہ ٹینشن کیا ہوگی اب تمہاری؟ دین فطرت ہے نا, ہماری باڈی اور ہمارے جو جذبات ہیں ان کا بھی خیال کرتا ہے نا اسلام. تو اسی طرح یاد رکھو ہمارے ہاں خانقاہوں میں بزرگان دین کے ہاں بد نظری کے خلاف تقریریں بہت ہو رہی ہیں, ہونی چاہیے. تبلیغ میں جاؤ تو سکھایا جاتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو, انٹی کو نہ دیکھو فلانی کو نہ دیکھو, اور ایسی ایسی روایتیں بھی سنائی جاتی ہیں جس نے کسی انٹی کو دیکھا پتہ نہیں سر میں کیل ٹھوک دی جیسے, کچھ اس طرح کی بھی کچھ روایت ہے نا, تو ایسے ایسے سلبت ڈر جاتے ہیں ابے. لیکن پراٹھے تو کھا رہے ہیں. جو ہارمونز کی سیٹنگ ہے وہ تو آؤٹ ہو رہی ہے نا. ہارمونز کسی کے چچا کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جو آپ کے جو ہارمونز ہیں چاہے عورت ہو یا مرد ہو وہ تو پیک پر پہنچے ہوئے ہیں, وہ تو تبلیغ میں نکل کے یا خانقاہ میں جا کے اور اچھے ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ جب انسان دین پہ چلتا ہے تو صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ صحت اچھی ہوتی. تو جتنی اچھی ہوگی اتنے ہارمونز اور بڑھیں گے. اعتکاف میں لڑکے بیٹھتے ہیں نا, کہتے ہیں ہم آئے تھے بے حیائی چھوڑنے کے لیے, یہاں تو ہمیں اور زیادہ خواہش پیدا ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں بھائی مسجد کے ماحول میں تو یہ صحت اچھی ہوتی ہے, انسان کی روحانی قوت ملتی ہے تو اور صحت اچھی ہوگی. تبلیغ میں نکل کے اور صحت اچھی ہوگی, جتنا دین پہ آؤ گے اور صحت اچھی ہوگی. تو یہ جذبات کم نہیں ہوں گے, بلکہ یہ دنیا دار لوگ ہیں ان میں جذبات نہیں ہوتے. ہارمونز ان کے, یہ تو میڈیسن کھا کھا کے تو ان کے تھوڑے بہت 2-4 ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جس سے یہ فوراً فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہیں یہ بھی نہ غائب ہو جائے. اصل تو صحت ہوتی دیندار لوگوں میں ہے, روزہ رکھنے والوں میں, نماز پڑھنے والوں میں, تہجد گزاروں میں ہوتی ہے. تو اب ان کا ہمارے یہاں حل یہ بتایا جاتا ہے کہ نظر کی حفاظت اور فحش فلمیں چھوڑ دو, 100% چھوڑو, لیکن فوراً اس کا آلٹرنیٹ تلاش کرو. آپ صبح سحری کے وقت جب روزہ رکھتے ہو نا, دوپہر سے ہی افطاری کی تیاری شروع کر دیتے ہو کہ بھائی مغرب کے بعد روزہ ختم ہوگا تو پہلے سے پتا ہو کیا پکانا ہے. ایسا تھوڑی ہے افطاری کا ٹائم آ گیا آپ سوچ رہے ہیں ابے کچھ انتظام تو ہے ہی نہیں. تو فحش فلمیں بھی چھوڑو بھائی, اور یہ سارے الٹے کام چھوڑو, لیکن فوراً پہلے نکاح کا انتظام کرو. اور اس میں جو رکاوٹیں آئی ہیں لات مار کے اڑا دو ان رکاوٹوں کو, ایسی کی تیسی. یہ لفظ سیکھ لو, ایسی کی تیسی بہت زبردست لفظ ہے. کوئی کسی کا باپ نہیں روک سکتا یار, تو کرو نکاح. کوئی کسی کا باپ میں طاقت ہی نہیں ہمیں روک کے دکھائے. تو یہ اس میں آپ کو جب تک کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا تو گندگیوں میں گھسے رہو گے, اور اتنا اندر گھس جاؤ گے کہ نکاح کے بعد پھر یہ گندگیاں نہیں چھوٹتی. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں زنا کے عادی ہو گئے, شادی کے بعد کہتے ہیں زنا نہیں چھوٹتا ہم سے. ان کی فیملی لائف بہت خراب ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. تو اس پیک پہ پہنچنے سے پہلے کر لو نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نظریات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ تھوڑا عملی اصلاح بھی کرنا شروع کر دیں. نماز چھوٹتی ہے, جرمانہ لگائیں اپنے اوپر. اپنے آپ کو ایسے ڈھیلا نہ چھوڑیں کہ بھائی چلو کل سے میں فجر پڑھوں گا. کل تو آئے گی نہیں کبھی. آپ ابھی لکھو بھائی کل اگر فجر کا ناغہ ہوا تو ناشتہ ختم. کچھ تو سزا دو نا. 3 دن ہو سکتا ہے ناشتہ بھی نہ کرو, فجر بھی نہ پڑے, شیطان کہے گا تیرا ناشتہ تو ہو نہیں رہا, فجر بھی گئی ناشتہ بھی گیا, تو چل ناشتہ شروع کر دے. نا 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 بھائی سزا پہ قائم رہوں گا. ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر پڑھوں گا. فجر گئی تو ناشتہ دوپہر 1 بجے سے پہلے کچھ کھانا ہی نہیں ہے. کچھ تو سزا دو, کچھ تو تھوڑا سا تھپڑ مارو اپنے آپ کو. 3 دن 4 دن کے بعد ہو سکتا ہے فجر کی نماز کی توفیق مل جائے. تو کچھ تو آگے بڑھو بھائی, کچھ اب ہلو جلو, ٹھیک ہے نا. بہت ہو گئے ہیں بیانات, 20 سال سے میرا خیال ہے یہی کام کر رہا ہوں, لیکن عملی طور پر نا کچھ زیادہ نظر نہیں آتا اتنا اثر لوگوں پہ. نظریاتی اصلاح تو بہت ہو رہی ہے, عملی اصلاح نہ خواتین میں نہ مردوں میں نظر آ رہی ہے. شادیوں پہ بیان سن کے خوش ہو کے چلے جاتے, کرتے پھر بھی نہیں ہے. تو اب تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے بڑھو. کوئی گناہ آپ کے اندر ہے تو اپنے اوپر کیا رکھو, سزا, پنشمنٹ ہونی چاہیے. ایک دم سے برائیاں نہیں چھوٹتی ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ چھوٹتی ہیں. ایک دم سے کوئی کروڑ پتی نہیں بن جاتا, اور جو ایک دم سے کروڑ پتی بنتے ہیں نا ان کا دماغ ویسے بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. ہمارے دوست نے مسقط میں بڑا اچھا شعر سنایا, کسی انڈین شاعرہ کا شعر ہے کہ جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. ہو سکتا ہے شعر میں آگے پیچھے کر دوں. جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں رکھتے ہیں مزاج نرم اپنا, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. ایک دم سے کروڑ پتی بنتا ہے نا, اس کو اوپر سے میٹر شارٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ غریبوں کو گالیاں دینا شروع کر دی. اس کی علامت ہوتی ہے نیا نیا پیسہ آیا ہے. خاندانی رئیس نہیں ہے. جو خاندانی ہوتے ہیں وہ غریبوں کی توہین نہیں کرتے. تو ایک دم سے نہ پیسہ آتا ہے لوگوں کے پاس. بہت ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اچانک آئے تو کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے, تو ایک دم سے یوں ٹرن لے کے انسان نیک بھی نہیں بن جاتا.
کوشش تو یو ٹرن لینے کی کرے لیکن جھٹکے لگیں گے اس میں. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں میں ایک دم سے نہیں, میں تھوڑا تھوڑا ہی بنوں گا, پھر تو بنو گے ہی نہیں. نیت تو یہ کرو ایک دم سے بننا ہے, لیکن عملی طور پر ایسا ہوگا نہیں. جھٹکے آتے رہیں گے, گر کے اٹھتے رہو, سنبھلتے رہو. گناہ ہو گیا توبہ کرو. لوگ کہتے ہیں ہم 20 دفعہ گناہ کر کے 20 دفعہ توبہ کی, یہ چھوٹ ہی نہیں رہا. کہتے چلو یار 20 دفعہ گناہ کے بعد 20 دفعہ توبہ کا ثواب بھی تو فری پھوکٹ میں مل رہا ہے نا. پہلے تو گناہ کر کے توبہ ہی نہیں کر رہے تھے, خالی گناہ ہی گناہ تھے, اب توبہ کا ثواب بھی تو آ رہا ہے نا. تو توبہ کرتے رہو, چھوٹ جائیں گے گناہ. گناہ چپکتے نہیں ہیں انسان کے ساتھ. جب صحیح سمت میں جانے کی کوشش کرتا ہے سیٹ ہو جاتا ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہلکا لو اس کو, بہت زیادہ ہلکا اس سینس میں کہ مشکل نہیں ہے, لیکن جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر, کوئی سزا دو اپنے آپ کو. جب گناہ ہوگا تھوڑی سی سزا اپنے آپ کو چپت لگانی پڑے گی, اور پھر بے شک ہو جائے پھر دوبارہ چپت لگا دو, پھر ہو جائے پھر. جب میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو اپنے آپ کو سزا دے گا نا اس سے گناہ چھوٹیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاں یہ اگر اس نے سزا دینا ہی چھوڑ دی مایوس ہو کے کہ یار گناہ تو چھوٹ نہیں رہا. ایک آدمی کو عادت تھی برے کام کی, میں نے اس سے کہا جب یہ برا کام ہو 10 رکعت نفل پڑھو کھانا کھانے سے پہلے, کیونکہ ایسا نا پوری زندگی میں جب چاہو 10 رکعت نفل پڑھ لو, ایسا نہیں ہو. میں نے بولا کہ عشاء کا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤ گے جب تک 10 رکعت نفل نہ پڑھ لو, اور دوبارہ گناہ ہونے سے پہلے نہ پڑھ لو. تو وہ گناہ کرتا, 10 رکعت نفل پڑھتا, پھر گناہ کرتا, پھر 10 رکعت نفل پڑھتا, پھر گناہ کرتا. مجھے کہہ رہا ہے یار یہ تو میں نے کہا دیکھو کمی آئے گی, ایسا نہیں ہوگا جتنی دفعہ پہلے کرتے تھے اتنی دفعہ ہو رہا ہے, اس میں کچھ کمی آئی. کہہ رہے ہاں پہلے اگر یہ 6 دفعہ گناہ ہو رہا تو اب 4 دفعہ ہو گیا ہے. میں نے کوئی بات نہیں, کنٹینیو اسی کو چلاؤ. 4 سے 3 پہ آؤ گے, 3 سے 2 پہ آؤ گے, 2 سے 1 پہ آؤ گے, پھر ہو سکتا ہے مہینے میں ایک دفعہ ہو. شیطان کہے گا یار چھوٹا تو اب بھی نہیں نا, مہینے میں ایک دفعہ تو ہو ہی رہا ہے نا. تو شیطان کو بولو کہ بھائی جب اتنی دفعہ ہو رہا تھا اب مہینے میں ایک بار پہ آ گیا ہوں, اس کا مطلب کمی آ رہی ہے, انشاءاللہ 2 مہینے میں ایک بار پہ آئے گا. اور جب ایک دفعہ سمت صحیح ہو جائے نا, ٹریک صحیح ہو جائے تو منزل تک اللہ پہنچا ہی دیتا ہے. اور ویسے بھی بھائی حضرت مفتی تقی صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے کہ وہ بڑا زبردست شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا, قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. بڑا پیارا شعر ہے حضرت کا. راہ الفت میں یعنی محبت کی راہ میں جب آپ نے قدم چلا لیے نا تو پھر ہمیں منزل نہیں چاہیے, ہمیں وہ چلنا ہی اچھا لگتا ہے. قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی, یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. منزل پہ پہنچنے کے جو راستہ ہے نا اسی میں تھک ہار کے بیٹھ جانا, یہی منزل ہے. تو جب آپ اللہ کی طرف چل پڑے نا تو بے شک گناہ نہیں بھی چھوٹنے, ٹریک سیدھا ہو گیا نا. تو بس ٹریک سیدھا ہونے کا مطلب اللہ کی رخ تو اللہ کی طرف ہو گیا نا بھائی, تو بس اللہ اسی کو قبول کر لے گا. ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا. اللہ کہتا ہے بھائی تو گناہوں کے ہاتھوں ہتھیار نہیں ڈالے, کوشش میں لگا رہا, تو اللہ ہو سکتا ہے اسی کو قبول کر لے کہ چل بھائی تو نے کوشش تو کی ہے نا, چل جا جانا. ہمارا مقصد تو اللہ کی رضا ہے نا. تو ہم اسی راستے میں ہی تھک کے چور ہو کے مر جائیں تو کوئی بات نہیں, ہم اللہ سے قبر میں کہہ سکتے ہیں اللہ اپنی کوشش میں لگا ہوا تھا, آخری سٹا میں نے ہفتے کے دن لگایا تھا, اتوار کو میری موت ہو گئی, میرا پلان یہ تھا کہ یہ ہفتے والا سٹا بھی میں نے چھوڑنا ہے, مہلت ہی نہیں دی تو نے اٹھا لیا. تو ہو سکتا ہے اللہ کہے چل بھائی تو پہلے مہینے میں 6 سٹے لگاتا تھا, تو نے اس دن مہینے میں 1 سٹا لگایا اور تو مر گیا, تو ٹھیک ہے تو گناہ چھوڑ کے تو نہیں آیا لیکن تیرا ٹریک صحیح تھا. ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو امید ہے بخش دے گا کہ چلو یار صحیح ٹریک پہ آ تو گئے نا. لیکن اگر آپ نے ہتھیار ڈال دی اور آپ نے کہا مجھ سے نہیں ہو رہا تو اللہ کہے گا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. قرآن میں اللہ کہتا ہے تم چاہتے ہو کہ جنت میں نہ جاؤ اور تمہیں زبردستی گھسیٹ کے لے جائیں, ایسا نہیں ہوگا بھائی. جس نے گناہ پہ ہتھیار ڈال کے کمپرومائز کر لیا اٹ مینز اس نے جہنم کو کمپرومائز کر لیا ہے. تو جب آپ جہنم سے نہیں ڈرتے ہو تو اللہ بچائے گا ان لوگوں کو جو جہنم سے ڈرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟